मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इस सूरत का नाम सूरत तलाक है और ये मदनी सूरत है। उतरने के लिहाज से 99 नंबर है, एक कम 100, और तरतीब के लिहाज से 65 नंबर है। इस सूरत की कुल 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत का नाम जिस तरह सूरत तलाक है तो इससे भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें तलाक के अहकामात जो हैं उनका ज़्यादातर ज़िक्र है और इसी मुनासबत से इसका नाम सूरत तलाक है। तलाक के कुछ अहकामात सूरह बकरा में, जो कुरान मजीद की दूसरी सूरत है, और कुछ अहकामात सूरह निसा के अंदर जिक्र फरमाए गए और कुछ अहकामात इस सूरत के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाए जिनका जिक्र उन दोनों सूरतों में से नहीं हुआ। तलाक के उन अहकामात का जिक्र इस सूरत के अंदर फरमाया गया। इसलिए इस सूरत को सूरत तलाक तो नाम है ही, सूरत निसाए सुगरा, छोटी सूरह निसा, ये भी इस सूरत का नाम जो है वो रखा गया क्योंकि इसमें मुतल्लका औरतों के बारे में वो अहकामात जो वहाँ बयान नहीं हुए वो इसमें जिक्र किए गए। तलाक एक शरई मामला है, जिस तरह के निकाह एक शरई मामला है। अगरचे उसका एक गोना ताल्लुक वो दुनिया से भी है, मगर शरीयत ने उसको जो उसकी शरई हैसियत है उसके पेश नज़र ज़िक्र फरमाया। निकाह का तज़किरा भी कुरान मजीद के अंदर कई मरतबा फरमाया गया और ये निकाह को जो चीज़ ख़त्म करने वाली है वो तलाक है, इसलिए इसका तज़किरा भी फरमाया गया। ये आम तिजारती मामलात की तरह मामला नहीं है, बल्कि इसकी ख़ास हुदूद हैं जिन हुदूद का लिहाज रखना ज़रूरी है और उन हुदूद को तोड़ देने से ख़ानदानी निज़ाम, घरेलू निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने तलाक की अगर इजाज़त दी है तो वो बिल्कुल आखिरी मौका है, आखिरी चीज़ है कि जब कोई सूरत भी आपस के अंदर नबा की न बन सकती हो तो उस वक़्त तलाक की इजाज़त दी है। और इसको हलाल चीज़ों में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बात करार दिया गया। हलाल इसलिए कहा कि ख़ास मजबूरी का मौका हो तो उस वक़्त ये जायज़ और हलाल है, वरना महज गुस्सा के अंदर आकर तलाक का दे देना या इसी तरह हैज़ के अंदर तलाक का दे देना, यानी अयाम माहवारी में तलाक का दे देना,
یا اکٹھی طلاق 3 دے دینا، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، جس کا ارتکاب اس وقت بہت سارے مرد جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کو وہ شرعی قانون ہی نہیں سمجھتے۔ اب دیکھ لیں، قرآن نے تو اس لفظ کے ساتھ اس صورت کو ذکر کیا ہے، سورۃ الطلاق، اس کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے، جس سے طلاق کی اہمیت جو ہے وہ اسلام کے اندر خود واضح ہوتی ہے۔ نکاح جو ہے یہ پوری زندگی کا ایک بندھن ہے، ایک عہد ہے جو پوری زندگی کے لیے ہے۔ اب اس بندھن کو توڑنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی خاص وجہ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسلام نے یہ ایک نکاح کا معاملہ کو یہ کھیل تماشا نہیں بنایا، اور اسی لیے اس میں جس قدر میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہے وہ اور کسی جو مذہب آسمانی کہلاتے ہیں عیسائیت، یہودیت، ان کے اندر اس بات کا اتنا لحاظ نہیں موجود، کیونکہ ان کتابوں میں تحریفات ہو گئیں، اور یہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ بات اس میں بالکل کھول کر واضح کر دی گئی۔ کہ ایک خاندان کو جوڑنے کے لیے دوسرے خاندان سے جس طرح نکاح کا ربط اور رشتہ ہے، تو اس کو توڑتے ہوئے دونوں طرف دیکھنا پڑے گا کہ دونوں خاندانوں کے اندر رابطہ جو بنا تھا وہ رابطہ ٹوٹ جائے گا، اور آئندہ کے لیے آپس کے اندر تاکہ بغض و عداوت کا ایک مستقل سلسلہ نہ قائم ہو جائے، دشمنی کا سلسلہ نہ قائم ہو جائے، اس لیے اس کو بھی صحیح طریقے سے انجام دیا جائے اگر اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ شریفانہ، اس لیے قرآن نے اس کے لیے لفظ بولا معروف کا، کہ شریفانہ انداز سے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے بگاڑ کا باعث نہ بن جائے، مستقل وجہ نہ بن جائے لڑائی کی اور جھگڑے کی۔ اور چنانچہ علامہ قرطبی نے یہاں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں یا ایھا النبی سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں امت کے لیے احکامات جو ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لقب سے شروع کر کے در حقیقت اس معاملے کی اہمیت وہ ذکر کرنا مقصود ہوتی ہے کہ جس طرح تمہارے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ آگے سارا عام انسانوں کا تذکرہ اور ضمیریں جمع کی لائی گئی، اور شروع کے اندر جو خطاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی ذات گرامی کو مخاطب کر کے یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خطاب جو ہے یہ خود مسئلے کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ شروع خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آگے مسائل جو ہیں وہ امت کے لوگوں سے جو متعلقہ تھے ان کو ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، ایک طلاق، خالق کائنات کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ ان سے رجوع کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کی کسی بات سے اس کو ناپسند فرمایا تو ان کو ایک طلاق رجعی دی۔ ظاہری لفظ اگر طلاق کا بول دیا جائے اور ایک مرتبہ بولا جائے تو یہ طلاق رجعی ہے، یعنی اس میں رجوع کی گنجائش ہے۔ اس طرح 2 طلاق تک رجوع کی گنجائش ہے۔ صاف لفظوں سے جب کہا جائے گا طلاق کا لفظ 2 مرتبہ تو یہ گویا 2 طلاق رجعی ہو گئے۔ اس میں رجوع کا حق ہے عدت کے اندر اندر، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ اب اس عورت کو اپنے گھر کے اندر نئے نکاح کے ساتھ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اب یہ نکاح والا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ طلاق رجعی تھی، وہ بائنہ بن گئی۔ بائنہ کا معنی جس سے جدائی ہو جائے، اور وہ جدائی جب تک نکاح کا رشتہ قائم ہے جدائی نہیں ہوتی، تو معلوم ہوتا ہے نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا، تبھی تو طلاق بائنہ ہوئی۔ اب آئندہ نئے نکاح سے وہ اس کے گھر بس سکتی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، یہ تم جو ہے جمع کی ضمیر ہے، تو امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گویا اپنی امت کو فرما دیں، یہ حکم دے دیں کہ بھی جب تم طلاق دینے لگو، جب ضرورت طلاق کی پڑ جائے تو اس وقت طلاق کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو تم نے اپنانا ہوگا، کیونکہ تم مسلمان کہلاتے ہو، تم میں محمد کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تم نے اس طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور وہ طریقہ آگے اس کی تشریح کی، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ اگر ضرورت پڑ گئی ہے طلاق دینے کی تو ان کو طلاق دو، ان عورتوں کو لِعِدَّتِهِنَّ، تاکہ ان کی عدت، جو عدت کا وقت ہے اس میں طلاق دو۔ عدت کا وقت کون سا ہے جس سے عدت شمار ہو سکتی ہے؟ وہ ایام طہر ہے، گویا پاکیزگی کے ایام میں عورت کو طلاق دی جائے۔ ماہواری کے دوران طلاق نہ دی جائے، ماہواری کے دوران طلاق دینا حرام ہے۔ اب دیکھیں اس فعل حرام کا ارتکاب، وہ بالکل اندھے ہو کر عورت کو بس ذرا سی بات پر غصہ آیا اور کہا طلاق، اس کے منہ سے سب سے پہلے یہی بات نکلتی ہے اور کوئی بات نہیں نکلتی۔ جبکہ اللہ کے رسول جن کی اطاعت کا اس کو دعویٰ ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، تو وہ اپنی امت کو تربیت دے رہے ہیں بھی طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ تمہیں بتائے دیتے ہیں، اس کے مطابق تم نے طلاق دینی ہے۔ اس کے خلاف طلاق دو گے تو وہ سنت کو، میرے راستے کو چھوڑنے والے اور توڑنے والے بنو گے۔ تو جو لوگ 3 طلاقیں بیک وقت دے دیتے ہیں وہ بھی سنت کی توہین کرنے والے ہیں، حرام فعل کا ارتکاب کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا میں نے حضرت اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، یعنی اس کو یوں کہہ دیا تھا 100 طلاق۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں جو 3 طلاقیں ہیں وہ تو واقعہ ہو گئیں، اور بقیہ جو 97 ہیں
اس سے تو نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب کیا تھا؟ تو جتیاں دے قابل ہے، تجھے جوتے پڑھنے چاہیے کہ تو نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا ہے نا۔ 100 طلاق، وہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ طلاق تمہارے پاس جن طلاقوں کا اختیار ہے وہ 3 ہیں کل، اور تم کہہ رہے جی 100 طلاق۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ جس کے لیے 3 کا عدد بولنے کی ضرورت تھی تم اس کے لیے 100 کا لفظ بول رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مذاق اڑا رہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فرمایا جو عدت کا وقت ہے، تو عدت کا وقت یعنی طہر کے پاکیزگی کے جو ایام ہیں، اگر طلاق دینی بھی پڑے تو ان دنوں کے اندر طلاق دو جس سے آگے عدت شمار ہو سکے۔ اب طہر میں طلاق دے گا، اور اس کے لیے ایک شرط اور بھی وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس طہر کے اندر میاں بیوی والے معاملات آپس میں نہ کیے ہوں، ایسے طہر کے اندر طلاق دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، وہ حیض میں تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ رجوع کر لو۔ کچھ لوگ آج کل یہ شور کرتے ہیں کہ حیض کے اندر دی جانے والی طلاق وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ غلط کہتے ہیں۔ اب یہ صاف حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجوع کرو، اے عمر جا کر اس کو کہو، عبداللہ کو، کہ وہ رجوع کرے۔ پھر اگر طلاق دینی ہو تو طہر کی حالت میں، جس طہر میں میاں بیوی جو ہیں آپس میں اکٹھے نہ ہوئے ہوں، اس طہر کے اندر طلاق دیں۔ تو گویا یہ 7 شرط جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی کہ اس طہر میں ان کے آپس میں میاں بیوی کے معاملات بھی نہ ہوئے ہوں تو اس طہر میں طلاق دینی چاہیے اگر طلاق کی ضرورت پڑ جائے۔ اب یہ طریقہ کار جو ہے اللہ کے رسول نے خود واضح کیا اور بتلایا۔ اس طریقہ کار کی خلاف ورزی کرنے کی ایسے وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل جو ہے اس کو چھوڑنے والا بنے گا، حرام کا مرتکب بن جائے گا، گناہگار ہوگا۔ تو طلاق سے رجوع کا آپ نے تبھی حکم دیا، اگر ماہواری کے ایام میں دی جانے والی طلاق ہی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجوع کا حکم دیا یہ کس لیے تھا؟ رجوع تو تبھی طلاق ہوئی ہو، اور اگر طلاق ہوئی ہی نہیں، جیسا بعض لوگ آج کل شور کر رہے ہیں، تو جب طلاق نہیں ہوئی تو پھر آپ نے رجوع کا کیوں حکم دیا؟ رجوع کس بات سے؟ پھر وہ تو طلاق ہی نہیں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ طلاق تو ہو جاتی ہے مگر وہ سنت کے خلاف ہے، حرام ہے طلاق دینا۔ اس کے پاس 3 فائروں کی اجازت ہے بس پوری زندگی کے اندر، جبکہ کوئی خاص ضرورت پیش آ جائے۔ جب اس نے 1 فائر کر لیا تو وہ 1 حق ختم ہو گیا، اب 2 اس کے بعد 2 کا اختیار رہ گیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد دوسری دے دی تو 2 کا حق ختم ہو گیا، 1 رہ گئی۔ اب بقیہ زندگی کے اندر اگر 1 طلاق دے دے گا تو وہ عورت جو ہے
وہ مغلظہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی، جب تک وہ اور نکاح کر کے اس کی عدت نہ گزارے اس مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اور کسی مرد سے وہ نکاح نہ کر دے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اور پھر وہ طلاق اپنی مرضی سے دے۔ اب جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کئی مزاروں والے ایسے ہیں جہاں انہوں نے مستقل ایسے آدمی رکھے ہوتے ہیں جو حلالہ نکالنے کے لیے، یہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن عورت حلال ہو جائے گی۔ یہ فعل جو ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، جس طرح کہ کسی آدمی پر فائر کرنا حرام ہے بلا شرعی وجہ کے، اسی طرح یہ جب اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا اور پھر اس نے طلاق دے دی، اس کے ساتھ قربت کے بعد اس کو طلاق دے دی، تو یہ طلاق جو ہے یہ بھی واقع ہو جائے گی، اور اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی، اگرچہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ حرام ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، وہ انہوں نے تو کاروبار بنایا، وہ پیسے لیتے ہیں۔ جس طرح کئی لوگ جو ہیں وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اتنے پیسے دے بھائی، 5,000 روپے یہاں رکھ دو اور تم یہ لکھوا کر لے آؤ کہ میں نے 1 طلاق دی ہے۔ اب کیا اس کی اس طرح لکھوا کر لانے سے وہ 3 طلاقیں ختم ہو جائیں گی؟ یہ اس کو چوری کا طریقہ کار بتا رہا ہے، اور اس کو چور تو بنا دیا، وہ چور تو بن گیا کہ یہ اس سے 5,000 روپے لے رہا ہے، یہ بھی ساتھ ملوث ہو گیا چوری میں۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فرمایا ان کی عدت کا گزارنے کا جو وقت ہے، ایام پاکیزگی کے جو ایام ہیں ان کے اندر تم طلاق دو، اگر طلاق کی ضرورت پڑ جائے، اور پھر آئندہ کے لیے تمہیں یہ حکم ہے وَاحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت جو ہے اس کو شمار کرو۔ وہ عورت کہ جس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، تو اس عورت کو اگر طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد اب اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ لیکن جو عورت کسی مرد کے ہاں گھر بسی ہے اور وہ اس کے گھر میں آ کر رہی ہے، یعنی رخصتی ہوئی ہے، تو اس کے لیے عدت ہے، اور یہ عدت جو ہے یہ اس غرض سے ہے کہ اگر وہ طلاق رجعی ہے تو اس کے دوران اس کو احساس ہو جائے اور وہ رجوع کر لے۔ اگر وقتی غصہ والی چیز نہ ہو، اگر وقتی غصہ والی چیز ہو، اس کو اب غصہ جب اتر جائے گا تو پھر اس کو ہر چیز نظر آئے گی، وہ تو گھر جڑ گیا، تو اس لیے یہ عدت جو ہے اسی مکان کے اندر گزارنے کا حکم ہے، اور روٹی پانی جو ہے وہ بھی وہ مرد جو ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ 3 ماہواریاں جو ہیں یہ عدت ہے، 3 قروء، 3 ماہواریاں۔ اب جب طور کے اندر طلاق دی ہے تو اس کے بعد 3 ماہواریاں آئیں گی، تو تیسری ماہواری کا آخری جب دن ہوگا تو وہ عورت اب اس سے طلاق رجعی تھی، اب طلاق جو ہے وہ بائنہ ہو گئی، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا،
اور اگر آخری دن کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو رجوع ثابت ہو گیا. اب یہ ایک طلاق ہو گئی، اس سے رجوع ہو گیا، اب 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی رہ گیا. تو یہاں فرمایا واحص العدہ، عدت کو شمار کرو. مردوں کو خطاب کیا، فرمایا تم اس بات کا خیال رکھو تاکہ عدت جو ہے یہ نہ ہو کہ عدت گزری نہیں اور تم یہ قرار دے دو کہ یہ عدت گزر گئی، یا عدت گزر جائے اور تم کو نہیں جی ابھی گزری. تو اس لیے عین ممکن ہے کہ عورت اس سلسلے کے اندر وہ سستی کرے، اس لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عدت کے ایام جو ہیں ان کو خود شمار میں رکھو کہ واقعتاً عدت اس کی گزر گئی، کہ اگر آئندہ تمہیں اس کی طرف رجوع ہو تو اس کے بعد طلاق رجعی کے اندر عدت گزرنے کے باوجود بھی نکاح کر سکتا ہے. جب طلاق وغیرہ کے احکامات شریعت نے بیان کیے تو عام طور پر وہاں واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یہ الفاظ جو ہیں بار بار قرآن مجید کے اندر یاد دلائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فقط حکومتی قانون جو ہے وہ اس گھر کو نہیں بسا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر اور خوف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس جوڑے کے اس جوڑ اور بندھن کو برقرار رکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر آنے والی خرابی جو ہے اس کے ازالے کے لیے یہ بہترین حل ہے. کہ میاں کل یہ جواب دینا اللہ دی بارگاہ وچ، جب یہ ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ کوئی ناجائز جو ہے زیادتی نہیں کرے گا، کوئی غلط کہ جو اس کا حق ہی نہیں بنتا اور یہ زیادتی کر رہا ہے اس پر، تو پھر یہ جرت نہیں کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر جو منہ میں آئے گا وہ کر گزرے گا اور اس کا نتیجہ پھر خود بھگتے گا. کل اللہ کی بارگاہ میں بعض پرس جس طرح دوسرے حقوق کو توڑنے کے سلسلے میں ہوگی، اس حق کو توڑنے کے سلسلے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں بعض پرس ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی جو ہے اس کو نمونے کے طور پر پیش کر کے آپ نے اس سلسلے میں ہدایتیں فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تاڑے وچوں چنگا بندہ اوے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا سلوک کرتا ہے. اور پھر فرمایا انا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، کہ جس طرح میں سلوک کر رہا ہوں اس طرح تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. اللہ تعالیٰ راہ حق پر قائم رکھے اور اپنے احکامات ان کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان پر عمل کی توفیق.